आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं। पाकिस्तान में अगर किसी कम्युनिटी की बात की जाए जो सबसे ज़्यादा परसिक्यूटेड है, तो आप शायद हिंदू, क्रिश्चियन, अहमदिया इनकी बात करेंगे। मगर एक ऐसी भी कम्युनिटी है जिसकी बात हमारी आंखों के सामने आती रहती है, मगर हम उनको इतनी तवज्जो नहीं देते कि हम ये सोचें कि उन पे कितना जुल्म होता है। मैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पाकिस्तान की बहुत अरसे से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का शिकार है। हम जानते हैं कि हर साल कई ट्रांसजेंडर्स को पाकिस्तान में कत्ल कर दिया जाता है। पिछले साल केपी प्रोविंस में कई ऐसे वाक़यात हुए जहाँ पे लोगों ने ट्रांसजेंडर्स की टांगों में गोली मार दी और कई जगहों पे उनके सीने में भी गोली मारी और कुछ ट्रांसजेंडर्स की जान भी चली गई। तो एक बहुत मशहूर ट्रांसजेंडर गुल परना की हम बात करते हैं, जिनको गोली मारी गई थी और उनकी डेथ हो गई थी। और इसी तरह पंजाब में भी इनके ख़िलाफ़ हेट क्राइम देखने को मिलता है। पुलिस को ये बता देते हैं शनाख्ती कार्ड इनका नहीं बनता था बहुत अरसे तक, अब प्रोविज़न तो मिल गई है, मगर अभी भी कोई लोग उनको जो छोटे मोटे हकूक़ भी मिल जाते हैं उनसे भी खुश नहीं है, ठीक है। और उनके ख़िलाफ़ हर वक्त बातें करते दिखाई देते हैं, चाहे उरिया मकबूल जान हो, मुफ्ती तारिक मसूद हो, या कई और ऐसे मुल्ला हजरात हैं जो कि बड़ी गलत बातें करते दिखाई देते हैं। कई हमारे आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स जो कि अब मौलवियों वाले काम करते हुए दिखाई देते हैं, वो भी इनके बारे में बहुत सख्त किस्म की नफ़रत अंगेज़ी करते हुए दिखाई देते हैं। मगर हम अगर बात करें खलीलुर रहमान कमर की, तो उसको देख के हमें पता लगता है कि औरतों के ख़िलाफ़ किस तरह से नफ़रत रखी जाती है और कितनी बात की जाती है। मगर ये भी याद रखिएगा कि पाकिस्तान की शोबिज़ कम्युनिटी में सिर्फ खलीलुर रहमान कमर ही एक ऐसा शख्स नहीं है जो कि इस तरह की बातें करता हुआ दिखाई देता, और भी बहुत से लोग हैं। और ये भी याद रखेंगे औरतें भी खलीलुर रहमान कमर बनने की रेस में लगी हुई हैं। तो एक ऐसी ही खातून की तरफ हम आज अपनी नज़र करते हैं जो कि मैं समझता हूँ कि शायद ख़वातीन में भी खलीलुर रहमान कमर का अगर इंसिडेंस हुआ है तो ये हमारी जो मारिया बी साहिबा हैं ये हैं। और ये ज़ाहिर बात है कि हर कोई अपने से नीचे वाले पे ज़ोर चलाने की कोशिश करता है ना। खलीलुर रहमान कमर को औरतों से नफ़रत है, तो क्योंकि अब ये खातून है तो इनको नफ़रत ट्रांसजेंडर्स से है, और ये ट्रांसजेंडर्स के ख़िलाफ़ हर वक्त बड़ी ही नफ़रत अंगेज़ और बड़ी ही अ, ऐसी बातें करती दिखाई देती हैं जो कि किसी भी महज़्ज़ब तहज़ीब याफ़्ता इंसान को ज़ेब नहीं देती, और जो कि किसी भी सूरत किसी ऐसे शख्स से तवक्को नहीं रखी जा सकती जिसके बारे में हम कहीं भी ये सोचें कि उसे किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी की या दूसरे इंसान के इंसानी हक़ूक़ की ज़रा भी फ़िक्र है। तो चला इनकी ज़रा थोड़ी-सी बात सुनते हैं और फिर हम इनका तज्ज़िया भी करेंगे कि ये क्या बात कर रही हैं। क्या पाकिस्तान में कौम लूत या LGBTQ एक्सेप्ट हो रही है? कुछ दिनों पहले मैंने एक खबर देखी कि एक पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने एक ट्रांसजेंडर नुमाइंदा सेलेक्ट किया, और ये ट्रांसजेंडर्स कौम लूत होते ये मैं नहीं कह रही, ये सुने। ठीक है जी। तो पहली बात यह है कि इस खातून ने खुद ही ट्रांसजेंडर्स को और सारी LGBTQ कम्युनिटी को कौम लूत करार दे दिया, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं वो एक फिजिकल कंडीशन का नाम है ट्रांसजेंडर होना, और हम तो होमोसेक्सुअल्स के राइट्स को भी मानते हैं, और हर तहजीब याफ्ता शख्स या फिर जो इंसानी हकूक़ की पहचान रखता है, जो थोड़ी बहुत साइंटिफिक नो हाउ रखता है कि ये सारा सिलसिला क्या है, वो अच्छे तरीके से जानता है कि ट्रांसजेंडर्स क्या होते हैं और होमोसेक्सुअलिटी जो है एक नेचुरल फिनोमेना है, ये भी हम जानते हैं अच्छे तरीके से। मगर ये खातून ने कौम लूत का सीधा सीधा नाम ले लिया और ये कहा कि पाकिस्तान की ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है वो कौम लूत है, ठीक है। और फिर डॉक्टर महरूब की कोई वीडियो दिखा के उसके ऊपर अपना तज्जिया पेश करना शुरू कर दिया और उसके ऊपर बातें करनी शुरू कर दी, क्योंकि ये खातून सिर्फ ये पेंट करना चाहती है कि हर ट्रांसजेंडर जो है वो होमोसेक्सुअल है और होमोसेक्सुअलिटी कोई बहुत ही बुरी चीज़ है। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में जो रहते हैं लोग और जिनका एक्सपोजर वेस्ट में भी है, जो कि वेस्ट में आते जाते रहते हैं, जो US में भी आते हैं, जो यूरोप में भी जाते हैं, और वो इस तरह की सख्त बातें कैसे कर सकते हैं, जिनका एक्सपोजर है वेस्ट में और जिनका आना जाना लगा रहता है, और जो दुनिया को बताते हैं कि मेरे पास फ़लाँ पासपोर्ट है और जी मैं फ़लाँ कंट्री में जाती हूँ और फ़लाँ है जी और ये है जी, और मुझे जी फ़लाँ इंटरनेशनल ब्रांड ने अपने
اپنا جو ہے وہ کانٹریکٹ دے دیا. اس طرح کے شوبز کے لوگ بھی جو ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یہ بات ہے کہ یہ لوگ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان میں آپ اسلامی بیس کے اوپر کسی بھی قسم کی نفرت پھیلانے لگ جائیں کسی مائنورٹی کمیونٹی کے خلاف، جیسے تحریک لبیک ہے، یا پھر اس طرح کی خواتین جو کہ ایک پرسیکیوٹڈ، پاکستان کی سب سے زیادہ پرسیکیوٹڈ کمیونٹی کے خلاف بھی آپ نفرت پھیلانے لگیں، تو آپ کو اسلامی براؤنی پوائنٹس جو ہیں وہ ضرور ملتے ہیں. اور جو بھی ناکام قسم کے لوگ ہوتے ہیں یا جن کی انٹلیکچوئل ڈیپتھ بالکل نہیں ہوتی، وہ اس طریقے سے واہ سوشل میڈیا کے تھرو ہمیں سمیٹتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. چاہے خلیل الرحمان قمر ہو، جو کہ پاکستان میں ایک خاص قسم کی پست اور پسماندہ قسم کی، بلکہ میں پسماندہ اور پست بھی نہیں کہوں گا، بلکہ ایک خاص قسم کی غلیظ قسم کی تھاٹ کو ظاہر کرتا ہے جو کہ پاکستان کی سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتی ہے، ان کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو یہ خاتون بھی ان لوگوں کو ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے جن میں پاکستان میں ایسی نفرت پائی جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں ٹرانسجینڈرز کے ایشو کو اس طرح ہی ایک مین سٹریم یہ خاتون کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ان کے ساتھ ہونے والی پرسیکیوشن کو ایک مین سٹریم چیز کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جیسے دنیا کے اور کنٹریز جہاں پہ ٹرانسجینڈرز اور ہومو سیکشولز کی بحث کافی چل رہی ہے. یہ لوگ جاتے ہیں ان ملکوں میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں اور پھر اس چیز کو پاکستان میں ریپروڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے ساحل ادیم ہو، چاہے اور بہت سے ایسے راجہ ضیاء الحق کو. اس طرح کی باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ چیز وہاں پہ بک رہی ہے، اس طرح کی نفرت، تو ہم اسے پاکستان میں بھی بیچتے ہیں. پاکستان میں نفرت کا پوٹینشیل کو کم ہے، ٹھیک ہے. تو مطلب ایک آل بوائز اسکول کے اندر تو انہیں پتہ ہے گے کیا ہوتا ہے، سے بولا کہ ہاں تمہیں چاہیے کہ تم بھی نا ذرا گے ٹرائی کرو تھوڑا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے تو مجھے گے ٹرائی کرا دوں گی، بیکاز میں خود بھی بہت ہمارا گے رہی ہوں. سو کون ہے لیو؟ اب یہ چند فکروں کو کسی کی کنورسیشن سے پکڑ لینا اور ان کو خود کنٹیکسچولائز کرنا. میں نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی کہ ڈاکٹر مہرو نے اس میں کیا کہا ہے، ٹھیک ہے، مگر چند جملوں کو ایک تقریباً 1 منٹ اور 29 منٹ کی شارٹ ویڈیو میں صرف 10 سیکنڈ کے لیے جملے دکھانا اور اس کے اوپر پورے کا پورا ایک تبصرہ کر دینا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ فلاں شخص نے فلاں بات کی اور وہ قوم لوط ہے. یہ چیز جو ہے، دیکھیں بہت سے لوگ، ایک پاکستان میں ایک اس طرح کی سوچ ایگزسٹ کرتی ہے، وہ کسی کو بھی کسی بھی طرح کا لیبل دے سکتے ہیں. میرا جہاں تک خیال ہے کہ یہاں پہ ڈاکٹر مہرو کو یقیناً اس خاتون نے شاید آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا ایک شخص کا ایک چھوٹا سا انٹرویو جو ہے یا کوئی انٹرویو جو ہے اس کی اس طرح کی کامنٹری کر کے اور اس کی مرضی کے خلاف اس طرح کی باتیں کرنا کیا کسی بھی طرح سے انسانی حقوق کی بات ہے؟ اور دوسری بات ہے کہ کسی ایک شخص کا کوئی بھی بات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر کے پاکستان کی ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو قوم لوط قرار دینا، اور پاکستان میں قوم لوط کے ورڈ کے ساتھ جو ٹیبو ایسوسیٹ ہے، یعنی لوگ اس طرح کی باتوں کی وجہ سے تو واقعی کسی ٹرانسجینڈر کو زندہ بھی جلا سکتے ہیں. پاکستان میں تو اس طرح کی نفرت پائی جاتی ہے کہ جہاں پہ آپ کسی کے اوپر گستاخی کا الزام لگا دیں تو لوگ اس کو جا کے مار دیتے ہیں. آپ کل کو اگر کسی کو قوم لوط کہنا شروع کر دیں تو لوگ اسے لٹرلی زندہ بھی جلا سکتے ہیں. تو اس طرح کی ایک فیشنیبل خاتون جو کہ فل میک اپ اور فل فیشن کے ساتھ یہاں پہ کھڑی ہے، وہ جو ہے جب ایسی باتیں کرتی ہیں اور وہ ہمیں اسلام پڑھانے کی کوشش کرتی ہیں اور پاکستان کی عوام کو، تو پہلے خود بتائیں آپ کے مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ نے کیا پہنا ہے، آپ نے کیا فیشن کیا، آپ کیا دکھ رہی ہیں، آپ نے کیا کچھ کیا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر جس اسلام کا آپ پرچار کر رہی ہیں کیا آپ اس پہ خود چل رہی ہیں؟ کوشچن یہ ہے. یا ٹرانسجینڈر LGBT ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو فیڈرل شریعت کورٹ نے بھی ڈکلیئر کر دیا ہے. ججمنٹ آ گئی، یعنی فیڈرل شریعت کورٹ نے یہ کہا کہ خواجہ سرا اپنی جنس تبدیل نہیں کر سکتے، وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ. تو یہ خاتون، مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں فیڈرل شریعت کورٹ کے کتنے فیصلے امپلیمنٹ کر رکھے ہیں. چلے فیڈرل شریعت کورٹ تو چھوٹی چیز ہے، کیا انہوں نے قرآن ہی اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیا ہوا ہے؟ کیا یہ خود واقعی جس اسلامی کیریکٹر کی یہ LGBTQ کمیونٹی سے یا پھر سو کالڈ LGBTQ کمیونٹی سے یا ٹرانسجینڈر سے جن کو یہ LGBTQ ٹرم کر رہی ہیں، ان سے جو یہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں، کیا انہوں نے اپنی زندگی پہ اسلام کا اطلاق پورا کیا ہوا ہے؟ کیا ان کی زندگی میں اسلام امپلیمنٹڈ ہے؟ کیا
फेडरल शरीयत कोर्ट की तरफ से कोई आने वाला ऑर्डर जो है इन्होंने इम्प्लीमेंट अपनी ज़िंदगी में किया, कौन सा किया हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मगर हम आपको ये ज़रूर बताएंगे कि आपने क्या किया कुरान और इस्लाम से इम्प्लीमेंट अपनी ज़िंदगी में नहीं किया हुआ। और जब आप दूसरों को ये कहते हैं कि आप ऐसे हैं और ख़ुद आप इस्लाम पे नहीं चलते, तो आपको हम हिपोक्रेट या मुनाफिक कहते हैं, जो कि सस्ता इस्लाम बेच के पाकिस्तान की मासूम अवाम को किसी के कत्ल तक पे आमादा कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बड़ी फैशनेबल हैं, बड़ी खूबसूरत दिख रही हैं, मगर असल में अंदर से आप घिनौनी बातें कर रही हैं। और बात यह है कि ये एक बदनुमा चीज़ है जो आप कर रही हैं, बहुत ही जो है बुरी चीज़ है, किसी भी सूरत ठीक नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में आप इस तरह की नफरत फैलाने की कोशिश कर रही हैं कि लोग जो है वो ख्वाजा सरा कम्युनिटी के ख़िलाफ़ भी साफरा हो जाएं और उनके ख़िलाफ़ भी उनका कौम लूत वाला इलाज कोई करना शुरू कर दें। ये नफरत अंगेज़ी है असल में, दिस इज़ हेट स्पीच। ये है कि ये ज़ाहिरिस्तान है, लेकिन वो क्या रहा है, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज इसको नॉर्मलाइज करी, हमारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस में। ठीक है जी। अब एक बात है कि पाकिस्तान ने ट्रांसजेंडर्स को अब एक स्टेटस दे दिया, तो जारी बात है कि अब उनका मुख्तलिफ जॉब्स में मुख्तलिफ जगहों पे उनका स्टेटस तो होगा, वहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करने में आपको उनका दिखाई तो देगा, ठीक है। और जिस तरह से उन्हें आइडेंटिफाई किया वही आपको दिखाई देगा कि ट्रांसजेंडर मेल और ट्रांसजेंडर फीमेल, जिनमें मेल के ज़्यादा हैं उनको मेल दिखा की तरफ वो लिख रहे हैं, और हालांकि ये भी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ की इजाज़त एटलीस्ट दी गई है, मगर इस खातून को उस पर भी एतराज़ है। एडमिशन फॉर्म में ट्रांसजेंडर्स का जिक्र है। एंड नंबर 3, अब हम स्टाइल अवार्ड्स देखें जहाँ लोग अपेरेंटली स्टाइल के लिए देखते हैं, काफ़ी आदमी वहाँ पर औरतों की कपड़े पहन के फेमिनाइज हो के अवार्ड्स पे आए हुए थे, और सारी लोग देखें इस खातून को आज तक कभी इस बात पे एतराज़ नहीं हुआ होगा। पाकिस्तान के पंजाबी स्टेज ड्रामों में बहुत से मर्द औरतों के कपड़े पहन के औरतों की जब तजलील करते हैं तो वो इनको याद नहीं है, ठीक है। चाहे वहाँ पे, और जब ख्वाजा सरा के बन के उन्हीं ड्रामों में ख्वाजा सराओं की तजलील की जाती है और ऐसे ऐसे हितक अमेज़ और घटिया जुमले उन पे कसे जाते हैं, और वहाँ पे हर किस्म के सेक्सुअल इन्यूएंडोज भी उनके लिए यूज़ किए जाते हैं, औरतों के लिए भी घटिया किस्म की ज़ुबान वहाँ पे यूज़ की जाती है। मगर इस खातून को सिर्फ वो दिखाई देगा कि अगर कोई ट्रांसजेंडर को कहीं रिकग्निशन मिल जाए तो वो इस खातून को इस बात पे आग लगी हुई है। मगर उनकी तजलील जो कि पाकिस्तान में जब से शायद पाकिस्तान बना तब से जारी है, वो कभी भी इस खातून को या इसकी सोच रखने वाले लोगों को दिखाई नहीं देगी। हम जानते हैं, जिसने भी पाकिस्तान का पंजाबी या कराची का उमर शरीफ वाला भी स्टेज शोज देखे हैं, पाकिस्तान की फिल्में देखी हैं, तो आपको औरतों के बारे में और ट्रांसजेंडर्स के बारे में वहाँ पे कैसे कैसे घटिया जुमले इस्तेमाल होते हैं वो हम जानते हैं। कितनी सख्त किस्म की इनके खिलाफ जो है वो घटिया जुबान इस्तेमाल होती है हम जानते हैं। जब ये लोग बेचारे सिग्नल्स पे भीख मांगते फिरते हैं और उन्हें पाकिस्तान में कहीं काम करने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि ये बेचारे तो शनाख्ती कार्ड भी नहीं बनवा सकते थे, इनको किसी यूनिवर्सिटी में जाने की इजाज़त नहीं होती क्योंकि ये बेचारे तो शनाख्ती कार्ड भी नहीं बनवा सकते थे, ठीक है। तो इस पे इस औरत को कोई एतराज़ नहीं होगा। बात यह है कि ये सिर्फ उस जगह पे बात करेगी जहां पे इसको पता है कि मैं ये नफरत बेच सकती हूं, क्योंकि अगर ये पाकिस्तान में स्टेज ड्रामों में होने वाली ट्रांसजेंडर्स के खिलाफ बातें या औरतों के खिलाफ बातों के ऊपर कोई बात करेगी तो कोई इसकी बात को बाय नहीं करेगा। अगर मुल्ला कहीं पे कोई औरतों के खिलाफ बात कर रहा है तो उसकी बात को बाय नहीं करेगा। किसी कम्युनिटी के खिलाफ बात, किसी माइनॉरिटी के खिलाफ बात कर रहा है तो ये बात करेगी तो कोई उसको बाय नहीं करेगा। मगर मसला ये है कि क्योंकि पाकिस्तान में भी अब बहुत सारे ऐसे लोगों का इन्फ्लुएंस पहुंच चुका है, जॉर्डन पीटरसन का और बहुत से लोगों का, जो कि इंटरनेशनली LGBTQ कम्युनिटी, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, उनके खिलाफ, इंटरसेक्स कम्युनिटी के खिलाफ बातें करते रहते हैं। एक इंटरनेशनल ये फोबिया जो एग्जिस्ट करता है, जो नियो कंजर्वेटिव्स का है, ये लोग उसे रीब्रांड करके यहाँ पे सस्ती पैकिंग के अंदर वापस बेचने लग जाते हैं। ये एक खातून है मगर ये भी इस बात को समझती है और कर रही है। ज़रूर ये अमेरिका भी जाती होगी, ज़रूर ये UK भी जाती होगी, और इसकी इस वीडियो को यकीनन ऐसे लोगों के पास भेजना चाहिए। अगर ये अमेरिका का वीज़ा लगवा के बैठी हैं तो यकीनन अमेरिका के अंदर रिपोर्ट होनी चाहिए कि देखें जी ये
اس طرح کے لوگ کیسی نفرت وہاں پہ پھیلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر یہ یورپ اگر کو کیا پتا سٹیزن شپ ہی ہو کہیں کی, کمپلین تو ہو سکتی ہے بالکل اور ہونی چاہیے. آگے ایسے لوگوں کی کمپلین ہو کہ دیکھیں جی آپ لوگوں نے ان کو سٹیزن شپس دی ہیں, آپ لوگ ان کو اپنے ہاتھوں پہ بٹھا رہے ہیں, آپ ان کو یہاں پہ ویزے دے رہے ہیں, اور یہ دیکھیں کیسی گھٹیا باتیں کرتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا, ایسے لوگوں کے میک اپ سے لے کے, بالوں سے لے کے, کپڑوں سے لے کے, پرسز, انگوٹھیاں, جوتے, سب کچھ امپورٹڈ ہے خود. ٹھیک ہے, مگر اگر کہیں پہ کوئی شخص جس کو یہ برا سمجھتے ہیں, یا ایک کمیونٹی جس کو یہ اچھا نہیں سمجھتے اسلامی سوچ کے مطابق, وہ موجود ہے, تو یہ لوگ فل منافق بن جاتے ہیں کہ آپ ویسٹ کی ہر چیز کو آپ لے رہے ہیں. بلکہ یہ صرف ویسٹ کی نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ہیں. دنیا کے بہت سے ایسے کنٹریز جو کہ ویسٹرن بلاک میں نہیں بھی ہیں, وہ بھی آج ٹرانسجینڈرز اور ہومو سیکشولز اور LGBTQ کمیونٹی کے رائٹس کو انڈورس کرتے ہیں اور ان کے رائٹس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. مگر ایسے لوگ یہ منافق ہیں, یہ بہت بڑے ہپوکریٹس ہیں. اور اگر آپ ان کا فیشن دیکھیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوتا, کسی کے فیشن پہ مجھے کوئی اعتراض کبھی بھی نہیں ہوتا, اور نہ میں کسی عورت کو اس کے پہناوے پہ, نہ کسی مرد کو اس کے پہناوے پہ کبھی جج کرتا ہوں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر اسلامک سٹینڈرڈ کے مطابق دیکھا جائے, یہ خاتون بہت برے طریقے سے جج ہوتی ہیں. اس پہ ابھی ہم بات کرتے ہیں, آگے ان کی بات پوری سن لیتے ہیں پہلے. کہتے واہ 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 واٹ فیشن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی عورتوں کی طرح ڈریس ہوتے ہیں اور عورتیں آدمی کی طرح ڈریس ہوتی ہیں, ان پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے. نبی پاک نے یہ بھی کہا کہ جو عورتیں اپنی زینت دکھاتی ہیں, جو اپنی بھویں بنواتی ہیں, جو نقلی پلکیں لگاتی ہیں, ٹھیک ہے, جن کی زینت, جن کے سر کھلے ہیں غیر مردوں کے سامنے, ان پہ بھی اللہ کی لعنت کی ہے نبی پاک نے. آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ صرف نبی پاک کی لعنت صرف اور صرف جو کراس ڈریس کرتے ہیں ان پہ ہی ہے؟ جو عورتیں اسلامی طور پہ ڈریس نہیں کرتی ان پہ بھی نبی پاک نے لعنت کی ہوئی ہے. آپ نے حجاب کیوں نہیں لیا ہوا, آپ کے اوپر بھی نبی پاک نے لعنت کی ہوئی ہے. وہ لعنت آپ بھول گئی ہیں, آپ کو صرف ٹرانسجینڈرز والی یاد ہے. ٹھیک ہے, آپ کو آپ کے ہاتھ ہمیں کیوں دکھائی دے رہے ہیں, آپ نے نیل پالش کیوں لگا رکھی ہے, ٹھیک ہے, آپ کے ہاتھوں میں انگوٹھیاں ہیں, آپ کے کہیں بھی آپ نے اپنے سینہ ڈھانپا نہیں ہوا, آپ کے سر پہ چادر نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو ہم آپ کا حلیہ دیکھ رہے ہیں کسی طرف سے بھی اسلامی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو اسلام کے حکم صرف اور صرف ٹرانسجینڈرز کے لیے کیوں یاد آ رہے ہیں, آپ کو اپنے لیے یاد کیوں نہیں آ رہے؟ آپ کو اپنے لیے بھی تو یاد آنے چاہیے نا. وہ ایک سینگ ہے بڑی مشہور کہ پہلے اپنی آنکھ کا شتیر دیکھو پھر دوسرے کی آنکھ کا تنکا تلاش کرنا. ٹھیک ہے, یعنی ایک آدمی جس کی اپنی آنکھ میں شتیر ہے, جس کی اپنی آنکھ میں پورا ووڈن پلر ہے, ٹھیک ہے, اور وہ دوسرے کی آنکھ میں کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں تنکا تلاش کر کے دکھاتا ہوں. یعنی اپنا عیب اتنا بڑا ہے اور دوسرے کا عیب آپ کو دکھائی دے رہا ہے, اپنا نہیں دکھائی دے رہا. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ اپنی آنکھ میں آپ کی اگر کچھ چیز ڈلی ہو تو آپ دوسرے کی دیکھ سکتے ہیں نا, اپنی تو آپ کو نظر نہیں آتی. وہ شیشہ ایجاد ہونے کے پہلے کی باتیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے جو کیا ہوا ہے, جو فیشن ہے آپ کا دکھائی دے رہا ہمیں, مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ جو مرضی پہنے, میں آپ کے رائٹ جو بھی آپ پہنتی ہیں اپنی مرضی سے, مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. مگر یہ یاد رکھیں کہ جو آپ کہہ رہی ہیں, جو اسلامی نظریاتی کونسل کی, جو کہ نبی پاک کے آپ باتیں کر رہی ہیں کہ نبی پاک نے فلاں پہ ایسی لعنت کی ہے, یاد رکھیں کہ نبی پاک نے جو لعنت کی ہے وہ آپ پہ بھی صادق آتی ہے ضرور. صرف آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو دوسروں پہ کی ہوئی لعنتیں نظر آ رہی ہیں, اپنے اوپر کی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی. ٹھیک ہے, تو تھوڑا سا اس پہ بھی غور کریں کہ پہلے آپ اپنے آپ کو کریکٹ کر لیں نا اسلام کے مطابق, تو پھر کسی کو کہیں گی تو آپ پھر ایک اور بات ہوگی. ٹھیک ہے, درست وہ بھی نہیں ہوگی, مگر ایٹ لیسٹ ہمیں نظر آئے گا کہ یار کم از کم آپ فرد ہاشمی کی طرح پردہ تو کر کے بیٹھی ہیں نا. ٹھیک ہے, تو پھر ہم مانیں گے کہ یار ٹھیک ہے, اب آپ کہہ رہی ہیں تو آپ کی ایک خاص قسم کی سوچ ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ جیسے لوگ ایسے ہیں کہ ویسٹ کے بھی پورے مزے لینے ہیں. ٹھیک ہے, ہر چیز انجوائے کرنی ہے, اپنے اوپر خود اسلام کی کوئی لمیٹیشن نہیں لگانی, مگر دوسروں کے اوپر ہر ایک لگانی. اس لیے کہ اس طرح سے آپ نفرت بیچتے ہیں, آپ پاپولر ہوتے ہیں, اور کیا آپ نفرت بیچ رہی ہیں, اور کیا کر رہی ہیں. تو ہم اوپنلی ہم ایوارڈس پہ یہ کانسیپٹ نارملائز کریں. اور شاید ان کو ہم ایوارڈز پہ کوئی وارڈروب کا شاید کسی نے بھی ان سے بنوایا, کسی نے بھی ان کو کوئی کانٹریکٹ نہیں دیا, شاید ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے, ہم نہیں جانتے, کیا پتا. کہہ رہے ہیں کہ یہ فیشن ہے,
پاکستانیوں پلیز بی ویری کیئرفل. میجر فنڈنگ آ رہی ہے اس کانسیپٹ کو, لیکن ہم اپنی آواز بار بار اٹھا رہے ہیں, کوئی علماء نہیں اٹھا رہے, آئی ڈونٹ نو وائی, لیکن آپ سارے اس علماء کیوں اٹھائیں گے؟ علماء خود چائلڈ ابیوز میں جس طرح سے انوالو ہیں, جس طرح سے وہ ٹرانسگریس کر رہے ہیں, جس طرح سے چائلڈ ابیوز میں وہ انوالو ہیں, اور خود ان کی صفوں میں جو ہے اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں جن کے اوپر آپ کہہ رہی ہیں. آپ مولانا عزیز الرحمان پہ کیوں بات نہیں کرتی؟ ٹھیک ہے, ابھی پیچھے جو ابتسام الہی ظہور اس ابو بکر مولوی کو بچا رہا تھا, آپ نے اس پہ کوئی بات کی ہے؟ اس پہ بھی بات کریں نا ذرا, ادھر بھی 4 لانتیں بھیجیں, ادھر بھی کہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کیوں نہیں کچھ نکالتی. وہاں پہ آپ کو سانپ سونگھ جائے گا, کیونکہ آپ کو پتا کہ ملے آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جائیں گے. ٹھیک ہے, اور بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں آج جس ریالٹی کو آپ نہیں مان رہے اس کو دنیا مان رہی ہے. باتیں وہاں پہنچ چکی ہیں کہ لوگوں کو آج انڈرسٹینڈنگ ہے, ہماری ایوولوشنری ہسٹری کی انڈرسٹینڈنگ ہے. آج لوگ یہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی LGBTQ کمیونٹی کا شخص اپنی مرضی سے ایسا نہیں ہوتا, نیچر ہے جو اسے ویسا بناتی ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کے خدا کو کیونکہ نیچر کا نہیں پتا تھا, اس لیے اس کو نہیں پتا کہ جی یہ کیا تھا لوگوں کے ساتھ. اگر کوئی واقعی خدا ہوتا تو وہ کبھی بھی ہوموسیکشول پہ اعتراض نہ کر سکتا, کیونکہ خود اس نے ایسے بنائے. مگر ہم جانتے ہیں کیونکہ کوئی خدا نہیں, اور ایوولوشن کا کھیل ہے, اور ایوولوشن جو ہے وہ بڑی بے رحم سی ہے. وہ لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق یا کسی دوسرے شخص کی مرضی کے مطابق شیپ اس نے انسانوں کو نہیں کیا. ایوولوشن ہوئی ہے, اسی لیے ہمیں ہر رنگ کے اور ہر طرح کے لوگ انسان ملتے ہیں, جن میں سیکشولی بھی ڈفرینس ہے اور ڈفرینٹ طریقے سے بیہیو کرتے ہیں اور مینٹلی بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ باتیں ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے, مگر اس کے لیے کچھ پڑھنا, کچھ سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. صرف اور صرف جو منہ میں آئے وہ اٹھا کے وہ پرانا دقیانوسی بھاشن دینے سے چیزیں نہیں بنتی. ایجنڈے پہ بولتے رہیں, اور جو خود یہ ایجنڈے پہ جس پہ بول رہی ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں. تو چلیں ذرا ہم تھوڑا سا اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے. تو یہ جامعہ بنوری ٹاؤن کی جی ویب سائٹ ہے, اور اس کے اوپر جو ہے ایک فتوے کسی نے سوال پوچھا ہے عورت کے سر ڈھانپنے سے متعلق آیات اور حدیث کیا. ٹھیک ہے, تو اس میں سورہ نور کی آیت نمبر 31 ہے جس کا ترجمہ ہے, اور آپ مومن عورتوں کو کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. ٹھیک ہے, تو کیا ماریہ صاحبہ کی نگاہیں اس ویڈیو میں نیچی تھی؟ نیچی ہونی چاہیے تھی نا. قرآن کہہ رہا ہے یہ کوئی جو ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل کا فتویٰ نہیں ہے, یہ قرآن اٹ سیلف ہے, جو کہ ماریہ صاحبہ کو یاد نہیں ہے. شاید ان سے تو میں اس آیت کی عربی پڑھوا لوں تو شاید ان سے پڑھی نہ جائے. ٹھیک ہے, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے, اور اپنے گروبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رہیں. ٹھیک ہے, تو چادر تو ہمیں دکھائی نہیں دی ماریہ صاحبہ میں. مجھے اعتراض نہیں ہے, یہ قرآن کو اعتراض ہے, مجھے نہیں ہے. میرے خیال میں ماریہ صاحبہ جو بھی پہنیں گی میرے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا, اور میرے لیے وہ اتنی ہی رسپیکٹیبل ہوں گی ایز اے ہیومن بینگ اینڈ اے وومن, چاہے وہ جو کچھ مرضی پہنے. ٹھیک ہے, میرے دل میں ان کی رسپیکٹ کے لیے کوئی فرق نہیں آئے گا. ایز اے وومن آئی رسپیکٹ ہر. مگر مسئلہ یہ ہے کہ قرآن جو کہہ رہا ہے, قرآن جس طرح انہیں جج کر رہا ہے, میں نہیں کر رہا, یہ قرآن کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاوندوں کے, یا اپنے والد, یا اپنے سسر کے, یا اپنے بیٹوں کے, یا اپنے خاوند کے بیٹوں کے, یا اپنے بھائیوں کے, یا اپنے بھتیجوں کے, یا اپنے بھانجوں کے. میں ان کا بھتیجا بھانجا ان کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوں, میں نامحرم ہوں, اور میرے سامنے ماریہ صاحبہ ایک ویڈیو میں موجود ہے. ٹھیک ہے, جو کہ ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, یا اپنے میل جول کی عورتوں یا غلاموں کے, یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں, یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہیں. ٹھیک ہے, اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کے نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے. یعنی ایسے کہ عورت تو زمین پہ پاؤں ایسے رکھے کہ جس سے اس کا کچھ بھی ظاہر نہ ہو, وہ ڈھکی چھپی رہے. اے مسلمانوں, تم سب کے سب اللہ کی جانب توبہ کرو تاکہ نجات پا جاؤ. ٹھیک ہے, تو ماریہ صاحبہ قرآن تو آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ توبہ کریں تاکہ آپ کو نجات ملے. ٹھیک ہے, پھر آگے آتی ہے سورہ نور کی آیت نمبر 60 جس کا ترجمہ ہے, بڑی بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کی امید اور خوشی نہ رہی ہو وہ اپنی چادر اتار رکھیں تو ان پہ کوئی گناہ نہیں. اور ماریہ صاحبہ ابھی جوان ہیں, خوبصورت ہیں. ٹھیک ہے,
اور ان کے اوپر ابھی یہ والی بات نہیں ہوئی کہ کوئی اگر بوڑھی عورت ہو تو اپنی چادر اتار دے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ وہ اپنا بناؤ سنگار ظاہر کرنے والیاں نہ ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ماریہ صاحبہ نے بناؤ سنگار بھی کیا ہے، پلکیں بھی شاید لگی ہوئی ہیں، آئی بروز بھی بنے ہوئے ہیں، لپسٹک بھی لگی ہے، سب کچھ ہے، تاہم اگر ان سے بھی احتیاط رکھیں تو ان کے لیے بہت بہتر اور افضل ہے۔ تو اگر ماریہ صاحبہ اللہ کی نظر میں بہتر اور افضل بننا چاہتی ہیں تو یہ چاہے 90 سال کی بھی ہوں تو انہیں پردہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ سنتا اور جانتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی پہچان و شناخت ہو جایا کرے گی، پھر وہ ستائی نہ جائیں گی اور اللہ بخشنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ سے دیکھیں، آج جو میں آپ پہ سوال اٹھا رہا ہوں، قرآن نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ اگر آپ چادر لٹکائیں گی تو غالب کمال کے کمنٹ سے آپ نہیں ستائی جائیں گی، تو آپ یہ بھول گئی ہیں، اس لیے آج آپ کے اوپر اس طرح کی بات ہو گئی ہے، جو کہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 ہے، اے ایمان والو جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے تم نبی کے گھر میں کھانے کے لیے نہ جایا کرو، ایسے وقت میں پکنے کا انتظار کرتے رہو، بلکہ جب تمہیں بلایا جائے تو جاؤ، جب کھا کے فارغ ہو چکو تو نکلو، اور وہیں باتوں میں مشغول نہ ہو، نبی کو تمہاری بات سے تکلیف نہ ہو، وہ لحاظ کر جاتے ہیں۔ اچھا، جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو، اور علماء کی رائے میں یہ حکم سب عورتوں کے لیے ہے کہ فرض کریں کہ کسی نے کسی خاتون سے کہ گھر کوئی جائے اور اس نے ادھار ہی واپس کیوں نہ لینا ہو تو پردے کے پیچھے سے عورت اسے دے گی، ٹھیک ہے؟ کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے دے گی، اور یہ نہیں ہے، یہ تو ان کے جیٹھ پہ بھی فرض ہے، یہ تو دیور پہ بھی فرض ہے، یہ تو دنیا کے ہر مرد کے لیے عورت کے اوپر فرض ہے کہ وہ ایسا ہی کرے، ٹھیک ہے؟ تمہارے اور ان کے دلوں کی کامل پاکیزگی یہی ہے، یعنی عورت اگر پردے کے پیچھے سے مرد کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کرتی تو کامل پاکیزگی نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے؟ جو کہ ماریہ صاحبہ شاید بھول گئی ہیں کہ وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھی ہیں اور ان کا حجاب پورا نہیں ہے، ان کا پردہ پورا نہیں ہے، نہ تمہیں یہ جائز ہے کہ تم رسول اللہ کو تکلیف دو، اور نہ تمہیں یہ حلال ہے کہ آپ کے بعد کسی وقت آپ کی بیویوں سے نکاح کر لو، ٹھیک ہے جی؟ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ کیسی باتیں ہیں، حدیثیں اس کے بعد ہیں، بہت ساری ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بہت سی اور باتیں ہیں جن کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ بات صرف قرآن تک ہی کنفائن رہے، اور ماریہ صاحبہ کو میرا مشورہ ہے کہ وہ ایسی ویڈیوز نہ بنایا کریں، بلکہ اگر وہ یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اگر کسی ٹرانسجینڈر کو، کسی انٹرسیکس کو، LGBTQ کمیونٹی کو کرٹیسائز کرنا بھی ہے، اور ان کے پاس جو علم ہے وہ یہ کر سکتی ہیں کہ اپنے بھائی یا اپنے خاوند یا اپنے بیٹے یا اپنے سسر یا جو بھی ان کے محرم رشتے ہیں، وہ ایسا ضرور کر سکتی ہیں کہ وہ ان کو وہ باتیں بتائیں اور وہ ویڈیو بنایا کریں جو بھی انہوں نے ہوموسیکشولز کے خلاف، ٹرانسجینڈرز کے خلاف، LGBTQ کمیونٹی کے خلاف، انٹرسیکس لوگوں کے خلاف، یا ہم ٹی وی میں کے ایوارڈ شو میں ہونے والے فیشن کے خلاف بتانی ہوتی ہیں۔ ان کو چاہیے کہ اپنے کسی محرم مرد کو وہ بتایا کریں اور اس کے بعد وہ بتایا کریں، کیونکہ اگر وہ ایسا کر نہیں ہے تو یہ ٹوٹلی شرع کے خلاف ہے، اور شرع صرف اور صرف آپ LGBTQ کمیونٹی پہ اپلائی نہ کریں، یا پاکستان کے خواجہ سرائے یا انٹرسیکس کمیونٹی پہ اپلائی نہ کریں، سب سے پہلے اپنے اوپر اپلائی کریں، پہلے اپنے اوپر یہ چیزوں کا اطلاق کریں، پھر آپ دوسروں کی بات کیجیے گا۔ تو یہ تھی گزارش ان سے، امید ہے آپ لوگوں کو یہ باتیں ساری سمجھ آئی ہوں گی، اور آپ کو دکھائی دیا ہوگا کہ پاکستان میں کس طرح کی منافقت کس لیول پہ کون کون سے لوگ کر رہے ہیں۔ موٹیویشنل سپیکر تھے پہلے جو آئے دن اس طرح کی فضول باتیں کرتے دکھائی دیتے تھے، چلے مولوی جب کرتا ہے تو ہم تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مولوی جاہل ہے تو مولوی نے پوری زندگی صرف جہالت ہی پڑھی ہے تو اس کو کیا پتا، مگر یہ لوگ دوسرے جو کہ ویسٹ میں جاتے ہیں، ویسٹ میں پڑھتے ہیں، جن کے بچے ویسٹ میں ہیں، جو کہ ساری دنیا کی ان کمیونٹیز اور ان جگہوں سے فائدے اٹھاتے ہیں جہاں پہ LGBTQ کو بھی پورے رائٹس ہیں، انٹرسیکس کو بھی پورے رائٹس ہیں، ہوموسیکشولز کو بھی پورے رائٹس ہیں، ٹرانسجینڈرز کو بھی پورے رائٹس ہیں، ادھر سے فائدے اٹھاتے ہیں، ادھر سے پیسے کماتے ہیں، ان کی کمیونٹی جو ان کی سوسائٹی بنی ہوئی ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے بعد ادھر آگے ہماری سوسائٹی کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ ان کو سوشل میڈیا پہ 4 ویوز مل جائیں، اتنی سی بات ہے۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ آپ اس چینل کو پیٹریون پر بھی سپورٹ کر سکتے ہیں، پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں۔ بائی می اے کافی بھی ایک
اچھا آپشن ہے اس چینل کو سپورٹ کرنے کا. اس کا لنک بھی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے, ضرور آپ سپورٹ کر سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. پھر میں آپ سے ملوں گا اگلی ویڈیو میں.